बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूं हुमार सलान। मेरे साथ मौजूद हैं अज़हर अली आबदी साहब। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आज के दिन की मुनासिबत से ही तरतीब दिया गया है। जिन मौज़ूआत का अहाता किया जाएगा, जिन मौज़ूआत पर गौर किया जाएगा, रोशनी डाली जाएगी, मैं आबदी साहब से गुजारिश करूँगी कि हमें और हमारे नाज़रीन को इस हवाले से जी, बताएँ। बहुत शुक्रिया आपका। जैसे आपने बताया, आज का दिन कुछ अय्याम बहुत ही ख़ास होते हैं। बेशक ऐसे। कुछ खुशी के अय्याम होते हैं, कुछ गम के अय्याम होते जी हैं, जी। लेकिन इन दोनों में ये बात मलूज़ ख़ातिर रखनी होती है कि वो जो अय्याम हैं उनकी अज़मत और उनके कीमती होने और उनकी इफ़ादियत पर ज़रूर गौर किया जाए और फिर यकीनन। जो अमल के तकाज़े हैं वो भी पूरे किया जाए। बेशक। आज दो मुनासबतें हैं। एक मुनासबत तो ये कि 28 सफ़र है, तो एक रिवायत के मुताबिक विसाल रसूल खुदा ख़त्म मरतबत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। गो और भी जी रिवायत हैं, 2 रबीउल अव्वल की भी है, जी जी फिर एक बड़ी मशहूर रिवायत 12 रबीउल अव्वल की जी भी जी। है कि ऐसे। विलादत और जो विसाल विसाल। है वो उसी रोज़ है। लेकिन 28 सफ़र भी एक रिवायत है। तो ज़िक्र करना है, 28 सफ़र को किया जाए, 2 रबीउल अव्वल को किया जाए, 12 रबीउल अव्वल को किया बेशक जाए। मकसूद कायनात हैं ख़त्म मरतबत, बेशक मोहसिन बेशक। इंसानियत हैं, वजह तख्लीक़ कायनात हैं। सुभान अल्लाह। तो उनका ज़िक्र हमारे लिए बाबरकत भी है, और जिनका यकीनन। ज़िक्र वो गालिब ने कहा था ना कि कौन कर सकता है मद्दाह ममदूह खुदा, किससे हो सकती है आराइश फ़िरदौस बरी। वाह। फ़िरदौस बरी की आराइश कौन कर सकता है? तो जो ममदूह खुदा हैं उनके जी जी। मद्दाही कौन कर सकता है? लेकिन हम बेशक। अपना हिस्सा उसमें बटाते हैं, लेते हैं कोशिश बरकत के करते लिए। हैं। और दूसरी मुनासबत आज जो मुत्तफ़िका जी है जी। तमाम रिवायात में, वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत है। सही। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत तमाम मकातब फ़िक्र के नज़दीक 28 सफ़र ही को है। जी तो जी। इन दो मुनासिबतों पर गुफ्तगू होगी। सही। हमारे साथ जनाब मौलाना इमरान हबीब ज़ियाई साहब हैं, माशाअल्लाह। और एक और मेहमान है जिनका तारुफ़ हमेशा आप करवाती हैं। एक मेहमान आएंगे जी इंशाअल्लाह, वो जी। हमें ज्वाइन जी, करेंगे। जो सोस खान हमारे साथ मौजूद हैं, सैयद मोहसिन रज़ा नकवी हैं, और उन्हीं से हम गुजारिश करेंगे कि वो बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुल्हाए अक़ीदत निछावर करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वही मिंबर वही मेरा मदीने वाले, वही मिंबर वही मेरा मदीने वाले, मेरी आँखों में है सब ख्वाब मदीने वाले, वही मिंबर वही मेरा मदीने वाले, खुशबुएं भेजें तेरे नाम के हरफों पे दरूद, खुशबुएं भेजें तेरे नाम के हरफों पे दरूद, सुबह लिखें तेरे अलकाब मदीने वाले, सुबह लिखें तेरे अलकाब मदीने वाले, तेरे दरबार की सादासी चटाई पे निसार, तेरे दरबार की सादासी चटाई पे निसार, मसनद रेशम कम ख्वाब
مدینے والے مسند ریشم و کم خواب مدینے والے گفتگو حمد کے لہجے میں کیا کرتے ہیں گفتگو حمد کے لہجے میں کیا کرتے ہیں سنگریزے بھی ہیں نایاب مدینے والے سنگریزے بھی ہیں نایاب مدینے والے پتھروں پر جو نشانات قدم روشن ہیں پتھروں پر جو نشانات قدم روشن ہیں ہم انہیں کہتے ہیں مہتاب مدینے والے ہم انہیں کہتے ہیں مہتاب مدینے والے وہی منبر وہی محراب مدینے والے میری آنکھوں میں ہے سب خواب مدینے والے پھر کوئی نعت کا مصرع میرے سینے پہ اتار پھر کوئی نعت کا مصرع میرے سینے پہ اتار کر میری روح کو سیراب مدینے والے کر میری روح کو سیراب مدینے والے کاش نیر میرا دلدار ہیرا ہو جائے کاش نیر میرا دلدار ہیرا ہو جائے اور آنکھوں میں ہوں میرا مدینے والے اور آنکھوں میں ہوں میرا مدینے والے وہی منبر وہی محراب مدینے والے میری آنکھوں میں ہے محراب مدینے والے پتھروں پر جو نشانات قدم روشن ہیں پتھروں پر جو نشانات قدم روشن ہیں ہم انہیں کہتے ہیں مہتاب مدینے والے اللہم صلی اللہ سبحان اللہ
گفتگو کی جانب ہم جی، بڑھیں گے. گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. جناب مولانا مفتی عمران صاحب ہمارے ساتھ جی ہیں. جی جناب مولانا مفتی عمران حبیب ضیائی صاحب، آج کا دن جب ظاہری طور پر ختمی مرتبت نے اس دنیا سے پردہ کیا، یعنی وصال فرمایا، یقیناً انتہائی غم کا دن ہے کہ ایک ایسی عظیم ہستی کہ جس کے لیے کائنات بنی ہے ظاہری طور پر ہم سے جدا ہوئی. تو یہ پورا دن ایک تقدس کے ساتھ ہمیں منانا چاہیے، اس خیال سے منانا چاہیے کہ آج کا دن مخصوص ان دو ہستیوں سے ہے. اور پھر اگر موقع ملے اس پروگرام میں بھی اور بعد میں بھی رسول پاک کا کوئی قول، کوئی حدیث، وہ ضرور پڑھی جائے اور اس پر عمل کیا جائے تاکہ اس دن کے تقاضے پورے ہو سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے اس پروگرام میں دو اہم عنوانات کو سامنے رکھا گیا ہے. جی جی یقیناً نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جو شخصیت ہیں اور آپ کی جو ذات والا شان ہے وہ انسانیت کے لیے ایک نمونہ ہے. بے شک بے شک. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا شان کائنات میں تمام انبیاء کرام، تمام رسول، تمام مرسلین، سب کے سردار اور سب کے تاجور اور سب کے تاجدار بن کے کائنات میں جلوہ فرما ہوئے. کوئی شک. یقیناً جس قدر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ولادت کا ذکر کرنا اہم ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا سے پردہ فرما جانا، آپ کا یہاں سے وصال فرما کے جانا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ وہ 28 صفر کو ہے یا 2 ربیع الاول کو یا 12 ربیع الاول جی کو. جی جی. بہرحال جس طرح کہ آپ نے ذکر فرمایا کہ ایام تو یہی ہیں. ایام تو یہی ہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خود ارشاد گرامی ہے، فرمایا کہ حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم. یعنی میرا زندگی گزارنا تمہارے پاس یہ تمہارے لیے بھی بہتر ہے، اور میرا یہاں سے وصال کر جانا یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے. صحیح. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے وہ تو سب کے لیے جو ہے وہ ایک زندگی گزارنے کا نمونہ، یعنی ایک زندگی گزارنے کا اصول ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اصول، بہترین اسوہ قرآن میں قرار بہترین دیا اسوہ. گیا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک بہترین نمونہ بے ہے. شک. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال فرما جانا یہ بھی انسانیت کے لیے بہتر ہے اور ہمارے لیے بہتر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس امت کے اندر، اس انسانیت کے اندر مبعوث فرمایا تو یقیناً آپ جان کائنات بن کر اس دنیا میں تشریف لائے. آپ اس پورے جہان کے لیے رحمت بن کے تشریف لائے. بے شک. حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، اس پہ بہت سارے علماء نے اس پہ تفصیلاً گفتگو کی ہے. تو حیات بھی بہتر ہے اور وصال بھی بہتر ہے. بے شک. اب وصال کس طرح بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر اس حدیث پاک کو دیکھا جائے جس میں وہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم، انبیاء اپنی اپنی قبور میں، اپنے اپنے مزارات میں زندہ ہیں. جی ہمیں ایک بریک لینی ہے اس جو بڑی اہم حدیث ہے جس کا انشاءاللہ تذکرہ اور وضاحت ہم بریک کے بعد. جی ناظرین، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، اس گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں.
جی ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، وصال رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے گفتگو کی جائے تھی بریک پہ جانے سے قبل، اور آپ کو بتائیں کہ آج کے ایک اور مہمان بھی اب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسلامک اسکالر ہیں علامہ محمد امین شہیدی صاحب۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ سے بھی یقیناً ہم گفتگو کریں گے، لیکن بریک پہ جانے سے قبل ہم مفتی عمران حبیب زیائی صاحب سے ایک حدیث کی وضاحت آپ فرما رہے تھے۔ جی جی بریک میں جانے سے پہلے بڑی اہم ایک حدیث پاک میں عرض کر رہا تھا۔ یقیناً آپ کے اس سوال کے جواب کی طرف میں آ رہا ہوں کہ بھئی جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال با کمال ہے، اس حوالے سے بھی یعنی یہ ایک دکھ کی گھڑی اور ایک غم کا یوم ہے اگر وصال خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا جائے تو۔ لیکن میں یہاں پہ ایک یہ حدیث پاک سنانے اور عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو وصال ہوتا ہے یعنی جو وفات ہوتی ہے، اس کو یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ بالکل ہی انسان فوت ہو گیا ہے، مطلب اس کی زندگی، بلکہ نہیں، اس کی زندگی قبر میں اور اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح الانبیاء احیاء فی قبورہم، یعنی یہ مستند حدیث ہے کہ بھئی انبیاء اپنے اپنے قبور میں، اپنے اپنے مزارات میں زندہ ہیں۔ اور پھر ایک حدیث پاک میں یوں بھی کہا گیا کہ وَيُرْزَقُونَ، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے، وہ عبادت بھی کرتے ہیں۔ اور پھر ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حرام کر دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، کہ بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے اجسام کو کھائے۔ کیوں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں قبروں میں زندگی بھی عطا فرما رہا ہے اور انہیں رزق بھی عطا فرما رہا ہے۔ دیکھیے نا، رسول پاک تو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ جی جی، تو کائنات زندہ ہی اس لیے ہے کہ رسول کی وجہ سے خدا نے تخلیق کیا۔ تو آپ کا یوں کہا جا سکتا ہے کہ ظاہری جو وصال ہے، ظاہری وصال، اس پہ غم اور دکھ کی جو گھڑی ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ بالکل درست۔ ہمارے ساتھ ہمارے ملک کے نامور خطیب عالم دین جناب مولانا آغا محمد امین شہیدی صاحب، جیسے آپ نے انٹروڈیوس کرایا، تشریف لے آئیں۔ جناب آغا صاحب، دو مناسبتیں ہیں اور ابھی ہم وصال رسول خدا پر گفتگو کر رہے ہیں، اور جب بھی ہم گفتگو کرتے ہیں یا سوال کرتے ہیں یا جواب دیتے ہیں تو کم مائگی کا احساس ہوتا ہے کہ کہاں ختم مرتبت کی شان اور ان کی ذات مقدس، اور کہاں ہمارے یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ۔ آج کے دن کو اور آپ کی ہستی کو آپ کیسے بیان فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے آپ کے تمام ناظرین کی خدمت میں عظیم ترین ہستی کے وصال کے موقع پر سلام عقیدت کی اور ساتھ میں تصویر بھی پیش کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باعث تخلیق عالم۔ اچھا، کوئی ایک ٹیکنیکل وہ ہے، ہم آپ کی طرف واپس آتے ہیں، گفتگو کا سلسلہ آپ سے جاری رکھتے ہیں ہم۔ جی نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال با کمال یقیناً ایک غم اور دکھ کی گھڑی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے یہاں سے پردہ فرما کے گئے، یقیناً تمام اصحاب اور تمام لوگوں پر ایک ایسی کیفیت تھاری تھی کہ جیسا کہ ایک قیامت صغرا برپا ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال ہوا۔ اس لیے کہ صحابہ کرام اور تمام لوگ جنہوں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کی صحبت سے فیضیاب ہوئے تھے، یقیناً ان سب کو یہ جو گھڑی دیکھنے کو ملی، ان کے لیے یہ بلکہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ اپنے کھیت میں کام کر رہے تھے تو ان کو جب یہ خبر ملی کہ آقا علیہ السلام کا وصال ہوا ہے، تو ان کو جب یہ خبر ملی تو انہوں نے اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ، اب اس کے بعد یہ میری آنکھیں مجھ سے واپس لے لے۔ کیوں؟ پوچھا گیا کیوں آپ نے ایسی دعا کیوں مانگی؟ تو انہوں نے کہا میں جن آنکھوں سے چہرہ والضحیٰ دیکھتا تھا، جن آنکھوں سے میں دیدار مصطفیٰ کیا کرتا تھا، اب وہ چہرہ انور میرے سامنے نظر نہیں آئے گا، تو میں کیسے ان آنکھوں سے دنیا کو دیکھوں گا؟
جب سرکار کا چہرہ انور ہی نظر نہیں آئے گا تو پھر ان آنکھوں کو باقی رہنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا۔ تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال با کمال کے جب اس غم سے دوچار ہوتے ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کچھ عرصے کے بعد آپ شہر مدینہ کو چھوڑ کر ملک شام روانہ ہو جاتے ہیں، اور پھر ان سے جب وجہ پوچھی جاتی ہے تو یہی بتاتے ہیں کہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں ظاہری طور پہ ہمیں نظر نہیں آ رہے، تو ان کے وصال کے دکھ کی وجہ سے میں نے یہ شہر چھوڑ دیا ہے۔ تو یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک امتی کے اندر ایک اس طرح ہونی چاہیے کہ جس طرح لازم اور ملزوم، جب تک وہ محبت نہیں انسان زندہ نہیں۔ جیسا کہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں، آپ جانے کائنات ہیں، اگر جان نہیں تو پھر انسان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں۔ بہت خوب، بہت خوب۔ ناظرین، ہمیں بریک کی جانب بھی بڑھنا ہے، لیکن بریک پہ جانے سے قبل ہم محسن رضا نقوی صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ ایک کلام پیش کریں، ہدیہ نعت پیش کریں۔ بسم اللہ کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی مدح سرکار کا سامان کہاں سے لاؤں، مدح سرکار کا سامان کہاں سے لاؤں، مصطفیٰ سا کوئی عنوان، مصطفیٰ سا کوئی عنوان کہاں سے لاؤں، مدح سرکار کا سامان کہاں سے لاؤں، نعت کہنے پہ اگر ٹھہر بھی جائے میرا دل، نعت کہنے پہ اگر ٹھہر بھی جائے میرا دل، میں بھلا جرت یزدان کہاں سے لاؤں، میں بھلا جرت یزدان کہاں سے لاؤں، مدح سرکار کا سامان کہاں سے لاؤں، ملک رضا سے محمد کو نہیں مانوں گا، ملک رضا سے محمد کو نہیں مانوں گا، میں کسی کفر پہ ایمان کہاں سے لاؤں، میں کسی کفر پہ ایمان کہاں سے لاؤں، مدح سرکار کا سامان کہاں سے لاؤں، دیکھنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں سرکار کی چوکھٹ کے فقیر، جی ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ وصال رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ جی جناب مولانا آغا امین شہیدی صاحب قبلہ سے آپ فرما رہے تھے، معاف کیجیے گا کچھ ٹیکنیکل مسئلہ ہوا تھا، تو ختم مرتبت کی ذات پہ گفتگو ہے، یوم وصال ہے، کس طرح سے آپ ان کی ہستی کو آج کے دن کو بیان فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے آپ کے اس پروگرام کے توسط سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی وصال اور وفات کے ان ایام کو تمام عالم اسلام کی خدمت میں تسلیت عرض کروں گا۔ جی دیکھیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے اگر کہا جائے اسارہ
اور خلاصی عالم اور خلاصی کائنات ہیں، بے شک، تو یہ مبالغہ نہیں ہے، بالکل بالکل، چونکہ آپ کی ذات وہ ذات ہے جو اللہ کے بعد تمام مخلوقات سے برتر ہے۔ بے شک، بے شک۔ اور احادیث قدسیہ میں جو کہا گیا ہے کہ لولا لما خلقت الافلاق، بے شک، اور اس پر تمام عالم اسلام کا اتفاق بھی ہے، تو یہ خود حدیث لولاک ہمیں یہ بتاتی ہے کہ نبی کریم کی ذات وہ ذات ہے جس پر تمام عالم کو قربان کیا جا سکتا ہے۔ حسن اور کمال کی وہ منزل جہاں سے اوپر کی کسی منزل کا تصور انسان نہیں کر سکتا۔ بالکل، من حیث انسان، انسان کو اس منزل سے متصل ہونے اور اس منزل تک پہنچنے کے لیے خلق کیا گیا ہے، اور من حیث انسان تمام انسانوں میں کامل ترین ہستی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے، جہاں پر نقص کا گزر نہیں ہے، جہاں پر کسی کمی اور کمزوری کا گزر نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے مختلف شخصیات نے عالم اسلام کی مختلف انداز میں اپنے محبت اور اپنی معرفت کا اظہار کیا ہے، تو احادیث بھی ہمیں یہ بتاتی ہیں اور بزرگوں کے اقوال سے بھی یہ بات سامنے آتی ہے کہ اگر 1,24,000 انبیاء کو مکس کر کے ایک انسان بنایا جائے تو وہ انسان کمتر ہے، نبی کریم برتر ہے۔ واہ واہ، بے شک، نبی کریم کی ذات میں ان 1,23,999 جو انبیاء ہیں، ان تمام کی صفات کو جمع کیا جائے تو وہ تمام کی تمام صفات نبی کریم کی ذات میں موجود ہیں اور کامل صورت جی میں بے موجود ہیں۔ شک، بے شک، لیکن جو صفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان صفات کے علاوہ موجود ہیں وہ باقی انبیاء میں موجود نہیں ہیں۔ بالکل درست، اس اعتبار سے مولانا رومی نے کہا تھا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبان ہمیں دارند تو تنہا داری۔ واہ، اس اعتبار سے جتنے بھی اللہ کے کامل اور برگزیدہ بندے روئے ارض پہ آئے، ان تمام کی صفات سے ماورا کچھ اور صفات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ذات کو عطا کی ہوئی ہیں۔ اب اس ذات کے حوالے سے اگر ایک ہستی کمال کی اس منزل پر ہو تو پھر دیکھنے والوں کے اندر عشق بھی اسی منزل تک ہونی چاہیے۔ اس عشق میں جتنی کمی ہوگی، اس محبت میں جتنی کمی ہوگی، اس معرفت میں جتنی کمی ہوگی، اتنا ہی وہ انسان جس کے اندر کمی ہے وہ ناقص اور دور ہوگا۔ یعنی جو رسول خدا کا عشق انسان کو بہتر سے بہتر، وہ کامل کمال سے تک کامل، پہنچاتا ہے، کمال تک کمال تک پہنچنے کا ذریعہ رسول کریم کا عشق ہے۔ بے شک، کمال انسانی تک پہنچنے کا ذریعہ معرفت رسول ہے، کمال انسانی تک پہنچنے کا ذریعہ مودت و محبت رسول ہے۔ واہ واہ، یہ محبت، یہ مودت، یہ معرفت، یہ عشق انسان کے اندر جتنا زیادہ ہوگا، انسان انسانی صفات اور کمالات میں اتنا ہی اوپر چلا جائے گا، چونکہ یہ معرفت جوڑتی ہے، بے شک، یہ عشق جوڑتا ہے، یہ مودت اور محبت قریب کرتی ہے۔ جو جتنا قریب تر ہوگا اتنا زیادہ وہ متاثر ہوگا، بے شک، جو جتنا دور تر ہوگا اس کا اثر بھی اسی حساب سے کم تر ہوگا۔ سورج کی روشنی کے جو جتنا قریب تر ہوگا اس تپش کو اتنا زیادہ محسوس کرے گا، جو جتنا دور تر ہوگا تپش سے اور حرارت سے اتنا ہی زیادہ محروم ہوگا۔ اس اعتبار سے یہ جو ہستی ہیں جن کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا گیا، یہ ہستی سورج کی طرح سے تمام عالم کو نور دینے والی ہستی ہے، بے شک، لہٰذا اس نور مطلق ہستی کے قریب تر پہنچنا ان کے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے ہے کہ ہم کمال تک پہنچیں۔ لہٰذا چاہے ان کی میلاد کی محافل ہوں، چاہے ان کی وصال کی محافل ہوں، ان کی یاد، ان کا تذکرہ، ان کا ذکر، ان کی محبت، ان کی
وہ جو محبت کی حرارت ہے وہ جب انسان اپنے اندر محسوس کرتا ہے تو اس کے حواس، اس کے اندر موجود اس کی روح، اس کے خیالات سب متاثر ہوتے ہیں، اور جیسے جیسے یہ تأثر بڑھتا چلا جاتا ہے، متاثر ہونے کا عمل بڑھتا چلا جاتا ہے، انسان کے اندر وہ جو دو قوتیں ہیں خیر اور شر کی، اس میں خیر کی قوت کا غلبہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور خیر کی اس قوت کے غلبے کے نتیجے میں انسان ان ہستیوں کے مزید قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کے لیے معرفت چاہیے، اور معرفت کے لیے ذکر چاہیے، اور ذکر کے لیے انہی محافل کے انعقاد کی ضرورت ہے۔ جو آج کے دن ہے وہ تقاضا اسی بات کا کرتے ہیں کہ جہاں غم ہو یا اگر خوشی کا دن ہے، ولادت کا دن ہے، وہاں پر مسرت ہو تو ان کے کردار سے اور ان کی شخصیت سے معرفت اور آشنائی کو آدمی اس دن کا اپنا ایک آبجیکٹیو بنا لے۔ آغا صاحب، شخصیت، ہستی، ان کی ثنا، ان کی تعریف، ان کی مدحت، یہ تو ضروری ہے ہی، کیونکہ جتنی محبت ہوگی اتنی مدحت کا جی چاہے گا انسان کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کردار سے ہم آہنگی اور ان کی صفات سے ہم آہنگ ہونا، خاص طور پر امت مسلمہ کی اس وقت جو حالت ہے اس کو دیکھتے ہوئے کتنا ضروری ہے؟ دیکھیے، اس ہم آہنگی کے لیے بھی معرفت شرط اول ہے۔ معرفت نہیں ہوگی تو ہم آہنگی کیسے ہوگی؟ بالکل صحیح۔ اگر علم نہیں ہوگا کہ وہ کیسے تھے تو کس طرح سے انسان اس طرح سے بننے کی کوشش کرے گا؟ بالکل صحیح۔ یعنی عمل کے لیے معرفت اور علم کا اور شناخت کا ہونا ضروری ہے۔ بالکل۔ اب ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم ولادت و وصال کے ان مواقع پر چند تاریخی چیزیں بیان کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کافی ہے۔ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں چند نذرانوں کے پھول برسائے اور اس کے بعد یہ سمجھ لیا کہ یہ کافی ہے۔ نہیں، یہ کافی نہیں ہے۔ رسول کریم کی معرفت کے لیے تھوڑا سا ان کے گرد و پیش کے اس ماحول کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان کے والد کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان کی والدہ گرامی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان کے جد کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان کی جدہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیا یہ المیہ نہیں ہے کہ ہم دائی حلیمہ جنہوں نے کچھ عرصے ایک اس نومولود بچے کو اپنے اس خالص دیہاتی ماحول میں پالا ہے، ان کے لیے جانیں نچھاور کرتے ہیں، ان کے والد کا تذکرہ نہیں کرتے؟ صحیح بات۔ ان کی والدہ کا تذکرہ نہیں کرتے؟ اگر ہم حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا اور حضرت عبداللہ سلام اللہ علیہ السلام، ان دو ہستیوں کی زندگی کے ان اسرار و رموز کو تھوڑا سا پرکھنا شروع کر دیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ بیٹا کیسا ہونا چاہیے تھا۔ اگر ہم تھوڑا سا اوپر جا کے حضرت عبد المطلب کی زندگی کے نشیب و فراز کو پڑھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ جس خالص ترین نسل سے یہ ہستی تشریف لا رہی ہے، اس خالص ترین نسل کی کیفیات اور کمالات کو سامنے رکھتے ہوئے اس نبی آخر الزمان اور خاتم النبیین کا مقام کیسا ہونا چاہیے۔ ہم جب احادیث اور مناجاتوں اور دعاؤں میں پڑھتے ہیں تو یہ پڑھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ ہستیوں کو پاکیزہ ترین صلبوں میں پیدا کیا ہے۔ پاکیزہ ترین صلب کا مطلب کیا ہے؟ توحیدی، اللہ کی وحدانیت پر، ایمان کی اس معراج پر فائز ذوات مقدسہ، چاہے وہ حضرت آمنہ ہو، چاہے وہ حضرت عبداللہ ہو، حضرت عبد المطلب ہوں، ظاہر ہے وجہ تخلیق کائنات میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ یعنی دیکھیں، پیدائش کا اثر جو بچے پر ہوتا ہے وہ والدین کی طرف سے ہوتا ہے۔ وہ جتنے پاکیزہ ہوں گے بچہ اتنا پاکیزہ ہوگا۔ کوئی شک وہاں پر خدا نہ خواستہ اگر آلودگی ہوگی تو بچے میں وہی آلودگی منتقل ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے بعد کامل ترین ہستی کو پیدا کرنا تھا، تو اس کامل ترین ہستی کی پیدائش کے لیے اللہ نے اہتمام بھی کامل ترین کیا ہے، جو اہتمام کسی اور کے لیے نہیں کیا۔ اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو نسل محمدی پیچھے کی طرف بھی اور آگے کی طرف بھی، یعنی ان سے پہلے بھی اور ان کے بعد بھی، وہ سلسلہ ہے جس میں نور ہے، جس میں روشنی ہے، جس میں آپ کو تاریکی کہیں پر بھی نظر نہیں آتی، گمراہی کہیں پر بھی نظر نہیں آتی، بت پرستی کہیں پر بھی نظر نہیں آتی۔
اللہ کے علاوہ کسی اور کی پرستش کا گمان تک بھی کہیں پر نظر نہیں آتا۔ اس اعتبار سے یہ جو نسل ہے یہ حضرت ابراہیم تک پہنچتی ہے۔ حضرت ابراہیم سے ہوتے ہوئے پیچھے اگر آپ جائیں تو حضرت آدم تک، اور حضرت آدم تک پہنچتے پہنچتے یہ نسل وہ پاکیزہ نسل ہے جس کو صلب سے دوسرے صلب تک اللہ نے اسی نور کے حالے میں منتقل کیا ہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین اور افضل البشر اور امام الانبیاء کی حیثیت سے زمین پر تشریف لائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب مولانا عمران حبیب ضیائی صاحب، آج کے دور میں اب جیسے ہم نے مدحت اور ثنا کی بات کی رسول پاک کی، یہ جو اب امت مسلمہ کا اس وقت حالت ہے اور سارے موجودہ صورتحال جی موجودہ اور جو وسائل سارے یعنی برکت ہے اسلام کی اور ختم مرتبت کی کہ دنیا کے بیشتر وسائل اسلامی ممالک کے پاس ہیں، لیکن اسلامی ممالک اس وقت دنیا میں تقریباً اگر دیکھا جائے سب سے پیچھے ہیں، تو کتنی ضرورت ہے کردار مصطفی کو اپنانے کی، سمجھنے کی اور پھر اس سے چہاردانگ عالم کو روشن کرنے کی۔ بالکل عابدی صاحب، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سیرت طیبہ کو ہم پڑھتے ہیں تو ایک بہت خوبصورت ہمیں وہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ کیا خوبصورت آقا علیہ السلام کی زندگی ہے اور کیا خوبصورت سیرت طیبہ ہے۔ آج کے دور میں اہل ایمان کو، اہل اسلام کو ان کی سیرت طیبہ کو اپنانے کی ضرورت ہوگی۔ جب تک جس طرح آپ صاحب نے فرمایا کہ معرفت نہیں ہوگی، آقا علیہ السلام کی ذات کو پہچانا نہیں جائے گا، جب تک ان کی سیرت کو پڑھ کر اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا، تب تک انسان کی زندگی بہترین نمونہ نہیں بن سکتی۔ اس لیے کہ ہمیں وہ زندگی پڑھ کر اپلائی کرنی ہوگی اپنی ذات پہ۔ آقا علیہ السلام آپ کا دور انور ابھی شروع نہیں ہوتا ہے، تمام انبیاء کرام جو مختلف امتیں ان کی ہوئیں تو ان کے اندر یہ ایک چیز پائی جاتی تھی کہ جب وہ گناہ کرتے تھے تو ان کے گناہ کا اظہار کر دیا جاتا تھا، جب وہ برے کام کرتے تھے تو برے کام جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے عیاں ہو جاتے تھے، لیکن جب آقا علیہ السلام نبی پاک صاحب الولاق جب تشریف لائے تو وہ چیزیں ہی ختم کر دی گئیں، وہ شے ختم کر دی گئی کہ کسی کے ماتھے پہ لکھا جاتا تھا تو آج کے بعد نہیں لکھا جائے گا، کسی کے دروازے پہ گناہ جو کرتے ہیں وہ لکھ دیا جاتا تھا تو آج کے بعد نہیں ہوگا۔ رسول پاک کی ذات کی رحمت ہے یہ، جی رحمت ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب آپ کا وجود مسعود اتنا بابرکت ہے کہ آپ ان کے اندر تشریف لائے، آج کے بعد نہ کسی کا گناہ ظاہر ہوگا نہ کسی کی برائی ظاہر ہوگی، آپ رحمت بن کے کائنات۔ بریک کے بعد انشاءاللہ جی ناظرین بریک کی جانب بڑھیں، بریک سے واپس آتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں۔ جی ناظرین، پروگرام میں آپ کو ایک مرتبہ پھر سے کہیں گے خوش آمدید، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور آج کے دن کی مناسبت سے جو دوسرا موضوع ہے جی ہم نے جب وصال رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موضوع شروع کیا تھا تو غالب کا ایک بڑا لازوال شعر پیش کیا تھا کہ کون کر سکتا ہے مداحی ممدوح خدا، کس سے ہو سکتی ہے آرائش فردوس بنی۔ اب اختتام بھی غالبی کے ایک شعر پر کرتے ہیں کہ غالب ثنائے خواجہ بے یزداں گزاشتے ہیں کہ آن ذات پاک مرتبہ دان محمد است، کہ غالب رسول پاک کی شان تو خدا ہی بیان کر سکتا ہے، اسی پر چھوڑتے ہیں، وہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت کو اور ذات کو صحیح جاننے والا ہے۔ تو یہی ہم کرتے ہیں اور اس کے بعد اب امام حسن علیہ السلام کی طرف کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمارا ذکر قبول فرمائے۔ ہم ختم مرتبت کی وہ تعریف و مدح اور ثنا تو نہیں کر سکتے، لیکن بڑا حسب حال ہے یہ کہ شہادت امام حسن علیہ السلام ہے اور
जनाब मौलाना अमीन शहीदी साहब क़िबला, रसूल पाक का कौल है और हम उसी मुनासबत से आगे बढ़ रहे हैं कि रसूल पाक ने फरमाया कि हसन मुझसे हैं और मैं हसन से हूँ। ये बड़ा मकबूल मारूफ कौल है रसूल पाक का कि हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ, तो इमाम हसन के लिए भी है। जनाब आगा साहब इसी से शुरू करते हैं कि रसूल पाक के ज़िक्र से हम इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के ज़िक्र की तरफ इस हदीस के ज़रिए आगे बढ़ते हैं कि हसन मुझसे है और मैं हसन से हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम जब अहलुल बैत की बात करते हैं ना, अहलुल बैत एक ही नूर की मुख्तलिफ शुआओं का नाम है। इनका मरकज़ एक है, इनकी असल एक है, इनका मबदा एक है, हदफ एक है, ईमान एक है, मारिफत एक है, पैगाम एक है, फ़र्क कोई नहीं है। हम जो अहलुल बैत की रिवायात में पढ़ते हैं, अव्वलुना मुहम्मद व औसतुना मुहम्मद व आखिरुना मुहम्मद, एक सिलसिले की कड़ी है। ये जो हम औलियाउल्लाह के यहाँ देखते हैं कि नबी करीम से लेकर इमाम महदी आखिरुज़्ज़मां तक इनके अस्माए गिरामी को अगर घोल कर आप किसी मजनून को पिला दें तो कहा जाता है कि वो ठीक हो जाएगा। उसकी वजह क्या है? इनके नामों के अंदर भी वो बरकत और वो शिफा मौजूद है। और ये तभी है जब एक दूसरे से इत्तिसाल हो और एक दूसरे का तसलसल हो। अगरचे नबूवत के मकाम और मनसब के एतबार से हज़रत ख़त्मी मरतबत आखिरी नबी हैं और उनके बाद नबी कोई नहीं आ सकता, नबूवत ख़त्म हो गई। लेकिन विलायत का जो सिलसिला, इमामत का जो सिलसिला, रूहानी हवाले से फैज़ का जो सिलसिला, अल्लाह की हुज्जत के ज़मीन पर क़याम और अहले ज़मीन तक अल्लाह के फ़ुयूज़ात को पहुँचाने का सिलसिला है, उसकी मबदा और उसका मंशा यही ज़वात मुक़द्दस है। इस एतबार से अगर इमाम हसन मुज्तबा को आप देख लें तो इमाम हसन मुज्तबा की पैदाइश से लेकर जब तक आप रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साये उतूफ़त में रहे, उस वक्त तक रसूल करीम का बिहेवियर देख लें, आपको जन्नत के सरदारों में इमाम हसन का नाम नज़र आता है। खुद जिगर पारे रसूल के तौर पर इमाम हसन का नाम नज़र आता है। अगर आप उम्मत की निजात की ज़मानत देखते हैं तो इमाम हसन की सूरत में आपको नज़र आता है। दोशे रसूल के राकिब के तौर पर देखते हैं तो इमाम हसन का नाम नज़र आता है। सैयदा शबाब अहल जन्ना में इमाम हसन का नाम नज़र आता है। इमामानी कामा औ कादा में देखें आप तो खड़े हों तब भी इमाम हैं, बैठे तब भी इमाम हैं, इमाम हसन नज़र आते हैं। यानी इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से निकलने वाली उस नूरानियत का तसलसल है। और दूसरी तरफ इमाम हसन मुज्तबा सलामुल्लाह अलैह रसूल पाक के उसी हदफ को आगे बढ़ाने के ज़िम्मेदार हैं। इसलिए जहाँ पर भी दीन में इनहराफ आएगा, इमाम हसन मुज्तबा मेयार करार पाएंगे। क्या बात है, वाह। जहाँ पर भी दीन को मुश्किल पेश आएगी, कोई और आगे बढ़े या न बढ़े, रसूल पाक या उनके वजूद का कोई हिस्सा ही आगे बढ़ेगा दीन की हिफाजत और दीन को बचाने के लिए। तूल तारीख़ में हमने यही देखा कि अमीरुल मोमिनीन हों, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हों, या इमाम हसन मुज्तबा हों, या इमाम हुसैन शहीद करबला हों, नबी करीम के बाद इस पूरे अरसे में अगर दीन पर आने वाली आफात के मुकाबले में कोई सीना सपर हुआ और कोई अगर एक पहाड़ की तरह से मैदान में खड़ा रहा, तो वो इन्हीं ज़वात मुक़द्दसा में से कोई एक ज़ात आपको नज़र आती है अपने अपने दौर के अंदर। क्या बात। तो इस एतबार से इमाम हसन मुज्तबा तसलसल है। और अल्लाह ने फिर विसाल के हवाले से भी एक ही तारीख़ रखी, एक ही दिन, जिस दिन विसाल हुआ नबी करीम का, उसी दिन विसाल हुआ हज़रत इमाम हसन मुज्तबा, और वही तसलसल नज़र आता है। जी वाह वाह। जनाब मौलाना इमरान हबीब ज़ियाई साहब, इमाम हसन मुज्तबा की अगर हम मिदहत बयान करें तो बहुत मुनफरिद नज़र आती है आपकी शख्सियत। रसूल पाक के नवासे, हज़रत अली अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद, जिगर गोशा बतूल, फिर आप आइमा में शामिल हैं, आइमा इस्ना अशर में दूसरे इमाम, और फिर एक नस के मुताबिक जो अहले सुन्नत के यहाँ बहुत मारूफ़ है कि आप 5वें खलीफा राशिद हैं। तो आप इमाम भी हैं, आप खलीफा राशिद भी हैं, आप पंजतन पाक का भी हिस्सा हैं हदीस के साथ के हवाले से। तो लगता है कि फ़जीलतें
اور معیار اور مدحتیں ڈھونڈتی ہیں امام حسن علیہ السلام۔ بے شک عابدی صاحب، آپ نے بڑے خوبصورت الفاظ میں ہدیہ تبریک پیش کیا۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ذات والا شان وہ ہستی ہیں کہ جب سے کائنات میں جلوہ گر ہوتے ہیں، آپ کی پیدائش ہوتی ہے، تو اس کے بعد سے لے کر زندگی کے آخری لمحے تک ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک زہد و تقوی اور ایک خوبصورت آئینہ کے طور پہ ہمیں آپ کی زندگی نظر آتی ہے۔ جب پیدا ہوتے ہیں تو اس وقت سے اگر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خبر ملتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں کہ نام کیا رکھا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ بھئی حضرت مولا کائنات عرض کرتے ہیں کہ آقا آپ کے ہوتے ہوئے ہماری کیا مجال ہے، لیکن ایک ذہن میں آ رہا تھا کہ ایسا ہونا چاہیے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹے جو تھے ان کے نام شبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر امام حسن کا نام حسن رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات کو فرمایا حرب کی جگہ یہ شبر جو ہے پھر امام حسن اس کا مطلب بنتا ہے، حسن مجتبیٰ آپ کا اس میں گرامی ہے، اور پھر آپ کو سبط رسول بھی کہا جاتا ہے، آپ کا بڑا معروف جو لقب ہے بالکل، اور پھر آپ کو ریحانۃ الرسول بھی کہا جاتا ہے، اور پھر آپ کا لقب سید بھی ہے، یعنی سید سردار بیٹا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ یہ میرا سردار بیٹا ہے، جن کو سید اور سردار رسول پاک کہہ گئے۔ پھر ان سے بڑی شان اور مدحت کیا ہو سکتی ہے کہ خود رسول کائنات انہیں یہ سید کا لقب دے رہے ہیں، اور پھر مولا کائنات خود فرماتے ہیں، آپ سے روایت ہے، فرمایا اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما بین الصدر الی الرأس، سینے سے لے کر سر مبارک تک جو شباہت ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور پھر فرمایا والحسین اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کان نعلو من ذالکا، فرمایا کہ اس سے نیچے پاؤں تک نالین تک جو شباہت ہے وہ امام حسین کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اسی خوبصورت مثال کے ساتھ کہ صحابہ بھی کہتے تھے کہ جب ہمیں رسول کی زیارت ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہوتی تھی رسول کے وصال کے بعد تو ہم امام حسن کی زیارت کرتے تھے۔ تو اسی خوبصورت ذکر کے ساتھ میرا خیال اب منقبت کی جانب بالکل شبیہ مصطفیٰ مولا حسن ہے، شبیہ مصطفیٰ مولا حسن ہے کہ تصویر امام مولا حسن ہے، شبیہ مصطفیٰ مولا حسن ہے کہ تصویر امام مولا حسن ہے، شبیہ مصطفیٰ مولا حسن ہے، دھڑکتا ہے دل زہرا حسن میں، دھڑکتا ہے دل زہرا حسن میں، سکون سیدہ مولا حسن ہے، سکون سیدہ مولا حسن ہے، بڑی امید ہے ان سے خدا کو، بڑی امید ہے ان سے خدا کو، نبی کا آسرا مولا حسن ہے، نبی کا آسرا مولا حسن ہے کہ تصویر امام مولا حسن ہے،
शबीह मुस्तफ़ा मौला हसन है। अज़ादारों के सर पर जो तनी है, अज़ादारों के सर पर जो तनी है, वो रहमत की घटा मौला हसन है। वो रहमत की घटा मौला हसन है कि तस्वीरें जी नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर से कहेंगे खुशामदीद। शहादत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की मुनासिबत से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। जी जी जी, जनाब मौलाना आगा अमीन शहीदी साहब से मैं सवाल करना चाहूँगा। कभी जैसे मैंने मौलाना इमरान हबीब ज़ियाई साहब से भी ये सवाल किया कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शख्सियत बहुत पहलुओं से आलम इस्लाम के लिए बहुत अहमियत की हामिल है कि आप पंचतन पाक का हिस्सा हैं हदीस किस्सा के हवाले से। इसके बाद आप आइम्मा इस्ना अशर में दूसरे इमाम हैं। इसके बाद आप पाँचवें खलीफा राशिद हैं। तो ये जो अहमियतें हैं ये कितना ज़रूरी करार देती हैं कि आलम इस्लाम इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शख्सियत की मारिफत भी हासिल करे और उनके किरदार से और उनकी ज़िंदगी का जो एक एक लम्हा है उससे आशनाई भी हासिल करे। देखिए, ये जो आपने पहलू बताए हैं ये तो उन मुसल्लमात में से है जिसका कोई भी न मुसलमान न गैर मुस्लिम, कोई मुफक्किर, कोई मुहक्किक मुनकर नहीं है। जहाँ तक इत्तबा और उन पहलुओं को अपनाने का ताल्लुक़ है, इससे ज़्यादा ख़ुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम हमारे लिए हुज्जत है। कलाम नबवी में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम हसन को कुरान सानी करार दिया है। वाह वाह, क्या मतलब है इसका? जब फरमाया कि इन्नी तारिकुन फ़ीकुम अस्सक़लैन किताबल्लाह व इतरती, इतरती के आगे अहलुल बैती, तो अहलुल बैत में इमाम हसन से बढ़कर कौन अहलुल बैत है? जी बेशक। जहाँ पर कुरान अल्लाह के रसूल की तरफ से विरासत है, वहीं पर इमाम हसन भी अल्लाह के रसूल की विरासत है। कोई शक नहीं, बल्कि सूरह कौसर की जो पहली तफसीर बन के आए वो आए इमाम हसन। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा। मैं एक और माना में ये बात अर्ज करना चाह रहा हूँ। वो जो सूरह कौसर की तफसीर है वो नस्ल नबवी के हवाले से है, नस्ल फातिमा के हवाले से है। लेकिन यहाँ पर ये जो हदीस बयान की गई है जिसको शिया और सुन्नी दोनों मकातिब ने कबूल किया है, ये इत्तबा के हवाले से है, ये उनकी पैरवी के हवाले से है, ये उनकी सीरत और रविश की हुज्जियत के हवाले से है। यानी यहाँ पर हमें ये कहा गया जिस तरह से कुरान तुम्हारे लिए हुज्जत है उसी तरह से हसन इब्न अली हुज्जत है। जिस तरह से कुरान तुम्हारे लिए हिदायत का मिनारा है उसी तरह से हसन इब्न अली भी तुम्हारे लिए हिदायत का मिनारा है। ये गारंटी दे दी कि कभी जुदा नहीं होंगे। मैं यही इसी की तरफ आ रहा हूँ कि जब ये कहा कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, किताबल्लाह व इतरती अहल बैती, तो उसके बाद इन दोनों की खुसूसियात बयान की कि ये दोनों साथ हैं, हत्ता यरिदा अलैयल हौज़, यहाँ तक ये दोनों मेरे पास हौज़ कौसर पे आए। यानी जहाँ कुरान है, चूंकि मईयत है दोनों के दरमियान, इन्नी तारिकुन फ़ीकुम अस्सक़लैन किताबल्लाह व इतरती मा इन तमस्सकतुम बिहिमा, जब तक तुम इन दो चीज़ों को मजबूत से पकड़ोगे, मजबूती से। कुरान को पकड़ने का क्या मतलब है? क्या किसी रस्सी से मजबूती से बांधकर अपने सीने से बांधना पकड़ना है, या फिर कुरान के अंदर मौजूद बिस्मिल्लाह के बे से लेकर वन्नास के सीन तक के दरमियानी आयात को पढ़ना, समझना और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालना है? जाहिर है पकड़ने का मतलब ये है, पकड़ने का मतलब हाथ से यूं जकड़ के पकड़ना नहीं है। यही सूरत हाल अहलुल बैत के हवाले से है। आज चूंकि इमाम हसन का दिन है इसलिए मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि इमाम हसन दूसरे लफ्जों में ताली तिल्व कुरान कहा जाता है, यानी कुरान सानी। जब इस हदीस में भी एक को दूसरे से बड़ा करार दिया गया, कुरान करीम अल्लाह का कलाम
اور امام حسن اس اللہ کے کلام کی عملی تفسیر اور عملی تصویر. لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ قرآن کو پکڑیں اور امام حسن کو چھوڑ دیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ امام حسن کو چھوڑ دیں اور امام حسن کو پکڑیں اور قرآن کو چھوڑ دیں. اس لیے کہ جہاں قرآن ہے وہاں پر امام حسن ہے, جہاں پر امام حسن ہے وہاں پر قرآن ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ ان دونوں کے درمیان جدائی کوئی نہیں ہے, یہ دونوں ہمیشہ ساتھ میں ہیں. لہٰذا ان دونوں کو پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نے جو کچھ کہا اس پر عمل کیسے کرنا ہے وہ آپ نے یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنا ہے, یا علی و فاطمہ سے پوچھنا ہے, یا حسن و حسین سے پوچھنا ہے جو اہل البیت میں سے ہیں. ان اہل البیت سے آپ پوچھیں گے تو وہ جیسے کہیں گے ویسے آپ نے کرنا ہے. تمسک اس کو کہتے ہیں, پکڑنا اس کو کہتے ہیں. تو اس اعتبار سے اس حدیث نے ہمیں بالکل واضح پلان دے دیا ہے کہ عملی زندگی میں اگر آپ راہ نجات تک پہنچنا چاہتے ہیں, اگر آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سرخروئی کے ساتھ پہنچنا چاہتے ہیں, سرخروئی کے ساتھ, تو اس صورت میں آپ کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ آپ نے قرآن کریم کو مضبوطی کے ساتھ اپنے لیے اسوہ اور نمونہ بنانا ہے اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو اس کے لیے رول ماڈل کے طور پر اپنانا ہے. کوئی شک نہیں, کوئی شک نہیں. جناب مولانا عمران حبیب ضیائی صاحب, ابھی جیسے جناب مولانا نے حدیث ثقلین پیش کی کہ قرآن اور اطرت کو چھوڑ رہے ہیں, اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور بھی بہت سی احادیث ہیں کہ یہ میرا بیٹا حسن اور حسین دونوں بیٹے یہ سید ہیں, یہ سردار ہیں, یہ امام ہیں, چاہے کھڑے ہو جائیں چاہے بیٹھ جائیں, یعنی چاہے صلح کریں چاہے جنگ کریں. اور اس کے علاوہ جوانان جنت کے سردار ہیں. تو جب جوانان جنت کے سردار ہیں تو جنت میں تو وہی جائے گا کہ جس کے اعمال بالکل صحیح ہوں گے. تو جو سردار ہوں گے ان کے تو اعمال بھی اعمال کے سردار ہوں گے. یہ خود صاحبان بہشت ہیں. جی بالکل. یعنی ایک ہے کہ عمل کے نتیجے میں آپ بہشت جائیں گے, یہ اہل البیت کے لیے نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیں. جی بالکل صحیح. اہل البیت کی خلقت باقیوں کی خلقت سے جدا ہے. بالکل. اہل البیت کو اللہ تبارک و تعالی نے آیے تطہیر کے ضمن میں ان کی خلقت کو اس انداز میں پاکیزہ کر دیا ہے کہ باقی مخلوقات وہاں تک پہنچ نہیں سکتی. اب جنت یعنی خود امام حسن جنت ہیں, بالکل, امام حسین خود بہشت ہیں. اب باقی تمام عالم نے بہشت تک اگر پہنچنا ہے تو ان کا سہارا لینا ہے. میرا کوشچن ایکچولی آپ نے بہت اچھی طرح وضاحت کر دی کہ میرا کوشچن بھی یہی تھا کہ ان کے اعمال پھر معیار ٹھہریں گے. تو ان تمام احادیث کی روشنی میں ہمیں یوں لگتا ہے کہ اگر کہیں پر ہمیں امام حسن علیہ السلام کا کردار کسی بھی حوالے سے نظر آئے تو اس کی اتباع کرنی ہے. اگر کسی کا کردار کوئی بھی شخص ہو اس کا امام حسن کے کردار سے ملتا ہوا نظر نہ آئے تو حجت امام حسن کا کردار ہوگا. فرمائیے. بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے. واقعتاً آپ کی شخصیت جو ہے وہ ایسی شخصیت ہے کہ اگر آپ کی سیرت مطہرہ پر انسان عمل کر لے, آپ کے اعمال کی طرح اعمال کرنے لگ جائے تو یقیناً وہ جنت کا حقدار بنتا ہے. اور پھر یہاں تک نہیں کہ جو آپ سے نسبت رکھنے والا ہے وہ بھی اعلیٰ بن جاتا ہے. کیا بات. ایک تو ہے کہ انہی کی طرح اعمال بجا لانا, انہی کی سیرت مطہرہ کی طرح اپنی زندگی کو ڈھال لینا, لیکن ایک ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ صرف نسبت رکھ لینا یا صرف محبت اپنے دل میں سما لینا. یہ بھی بہت بڑا جو ہے وہ عمل ہے اور بہت بڑا نجات کا سبب ہے. صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں پہنچا تو میں نے کیا دیکھا, امام حسن مجتبیٰ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں پہلو میں موجود ہیں, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پیار کرتے ہوئے نظر آئے. اور پھر انداز کیا تھا کہ آپ کی جو زبان مقدس تھی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی زبان مقدس امام حسن مجتبیٰ کے منہ میں تھی. اور پھر جب یہ انداز میں نے دیکھا تو اس وقت میں نے اپنے آقا علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہم انی احبہ فاحبہ, یا اللہ میں اس امام حسن سے محبت کرتا ہوں, تو بھی اس سے محبت کر. اور پھر ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان دونوں سے من احبہما فقد احبنی, جو ان سے پیار کرے گا وہ
مجھ سے پیار کرے گا، اور جو مجھ سے پیار کرے گا فقد احب اللہ، وہ اللہ سے پیار کرے گا۔ کیا بات، اب اس کا یعنی مطلب یہ یہ تو ہے پھر کہ اللہ سے محبت کا معیار قرار ہے۔ بالکل واہ ایسا جب ان سے پیار کریں گے، چاہے امام حسن ہو، چاہے امام حسین ہو، چاہے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا ہوں، چاہے مولا کائنات امیر المؤمنین جناب حضرت علی ابن ابی طالب ہوں، امام حسن مجتبیٰ سے لے کر مولا کائنات تک تمام اہل بیت اطہار جو ہیں، ان سے پیار کرنا گویا رب کی ذات سے پیار کرنا ہے۔ اور پھر آگے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی وضاحت فرما دی، فرمایا من ابغضہما فقد ابغضنی، سبحان اللہ، جو ان سے بغض رکھے گا معاذ اللہ وہ مجھ سے بغض رکھے گا، اور جس نے مجھ سے بغض کیا فقد ابغض اللہ، اس نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سے بغض کیا۔ تو اب اس کا مطلب ہے کہ یہ معیار ٹھہری ہیں ان بارگاہوں کے اندر کہ ان کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، ان سے بغض رکھنا اللہ اور اس کے رسول سے بغض رکھنا۔ کیا خوبصورت باتیں اسی دونوں سلسلے کو علماء آگے کرام نے بڑھائیں کی۔ گے ناظرین، ایک بریک کی جانب بڑھیں، بریک سے واپس آتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں۔ جی ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید، اور عابدی صاحب آج کی اس نشست کا، اس پروگرام کا لاسٹ سیشن ہے۔ جی اور ہم امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام پر گفتگو کر رہے ہیں۔ جناب مولانا آغا امین شہیدی صاحب قبلہ، امام حسن علیہ السلام کی فضیلت اور آپ کے فضائل کے کیا کہنے کہ خود ختمی مرتبت نے آپ کی فضیلتیں آپ کی پیدائش سے لے کے اور پھر اپنے وصال تک مسلسل فرمائی۔ آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو دونوں شخصیات اپنے مرتبت کی بھی، کیونکہ دونوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور امام حسن مجتبیٰ کی شخصیت کے حوالے سے مسلمانوں کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں، کیونکہ آخری سیشن ہے اور 7-8 منٹ ہے ہمارے پاس، بعد میں مولانا صاحب سے بھی پوچھوں گا، آپ بھی فرمائیے ہماری ذمہ داریاں، ہمارے تقاضے دونوں شخصیات۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلا کام جو ہمارے معاشرے میں ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کی فکری سطح کو بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم صرف عقیدت کے پھول نچھاور کرتے رہیں گے، پیچھے معرفت نہیں ہوگی، معرفت میں گہرائی نہیں ہوگی، اس وقت تک ہم معاشرے میں تبدیلی نہیں لا سکتے۔ جو جتنا زیادہ گہرائی کے ساتھ ان ہستیوں کی زندگی کے نشیب و فراز کو سمجھے گا اور معرفت حاصل کرے گا، وہ اتنا زیادہ اٹیچ بھی ہوگا اور اتنا زیادہ استقامت بھی دکھا سکے گا۔ استقامت تب انسان کی زندگی میں آتی ہے جب ایمان مضبوط ہو۔ ایمان مضبوط ہونے کے دو طریقے ہیں، ایک جہالت کے ساتھ، ایک معرفت کے ساتھ۔ خوارج اللہ تبارک و تعالیٰ پر مکمل ایمان رکھتے تھے لیکن ادھورا تھا، ان کی ایمانی قوت بڑی مضبوط تھی لیکن کج فکر تھے۔ کج فکری کی وجہ سے اپنے زمانے کے امام خلیفہ راشد اور حجت خدا کے مقابلے میں اللہ پر اعتماد کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور اس مخالفت کو انہوں نے اللہ کی اطاعت کا نام دیا۔ وجہ کیا ہے؟ جبکہ وہ کافر نہیں تھے، مشرک نہیں تھے، اللہ کے دشمن نہیں تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موحد ہوتے ہوئے بھی فکری کجی، بصیرت سے محرومی اور معرفت کے نہ ہونے کی وجہ سے انسان اللہ کے نمائندے کے مقابلے میں اللہ کے لیے تلوار لے کر کھڑا ہو سکتا ہے۔ یہ کب ختم ہوگا؟ جب اس شخص کے اندر معرفت اور آگہی، علم اور دلیل کی بنیاد پر پیدا ہو۔ ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی جو مشکل ہے وہ یہ ہے اس وقت۔ ہم جب کہتے ہیں کہ اس معاشرے کے اندر اس وقت دو ہی طبقات ہیں، ایک حسینی اور دوسرا طبقہ یزیدی، تو وہ اسی بنیاد پر کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام سے کوئی دیوبندی دور نہیں ہے، کوئی بریلوی دور نہیں ہے، کوئی اہل حدیث دور نہیں ہے، کوئی شیعہ دور نہیں ہے، لیکن معرفت کی سطحیں مختلف ہیں۔
ان معرفت کی سطوح کو ایک لیول پر لانے کی ضرورت ہے، اور اس میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو اگر ہم سمجھ سکیں، ان کی زندگی کے نشیب و فراز کو سمجھ سکیں اور بصیرت کے ساتھ سمجھ سکیں کہ امام حسن مجتبیٰ نے یہ قدم اگر اٹھایا تو کیوں اٹھایا، اصل بات یہ ہے۔ دیکھیں امام حسن کسی جگہ گئے اور ایک کام انہوں نے کیا، ہم نے دیکھا اور ہم نے کہا انہوں نے یہ کام کیا، اس حد تک یہ سطحی معلومات ہیں، سطحی معرفت ہے، لیکن کیوں کیا، اس کے پیچھے فلسفہ کیا تھا، وہ فلسفہ آیا اس وقت اپلیکیبل ہے اور قابل نفاذ ہے یا نہیں ہے، اس کے لیے گہری بصیرت چاہیے۔ تو اس اعتبار سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے نشیب و فراز کو اس کے فلسفے اور اس کی حکمت کے ساتھ سمجھنا، اور اسی طرح سے ائمہ اہل البیت علیہ السلام کی زندگی کے نشیب و فراز کو اس کی حقیقی حکمت اور بصیرت کے ساتھ سمجھنا، یہ معاشرے کی نجات کا باعث ہے۔ بہت ضروری ہے۔ جناب مولانا آپ بھی ان دونوں ہستیوں جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، ہمارے تقاضے اور ان کے حوالے سے ہماری جو ذمہ داریاں آپ بنتی ہیں۔ بالکل، ہمارا آج کے اس دور میں جو ایک ذہن ہونا چاہیے اور جو ہمیں ایک سوچ ہونی چاہیے، جو ایک سوچ کا تقاضا ہونا چاہیے، وہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ رہے ہیں تو اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے، اور اگر ہم محفل میلاد کر رہے ہیں، اگر ہم حضور کے ذکر کی محفل کر رہے ہیں، تو یقیناً ہمیں اس محفل کے نتیجے میں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ آخر جو ہم اس ہستی کا میلاد منا رہے ہیں، اس ہستی کی سیرت کو بیان کر رہے ہیں، تو اس پہ ہم عمل پیرا کیسے ہو سکتے ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ نماز ہے۔ ہم ساری رات محافل میلاد میں بیٹھتے ہیں، صبح فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ تو اب مجھے بتائیے کیا ہم اس رسول اللہ کی سیرت پہ عمل کر رہے ہیں؟ بہت صحیح آپ نے بات کہی۔ اور دوسرے نمبر پہ پھر ہم ساری زندگی سیرت پہ عمل کریں، سیرت پہ عمل کریں، سیرت پہ عمل کریں، لیکن اس سیرت پر عمل ہم خود پیرا نہیں ہو رہے ہوتے، عمل پیرا نہیں ہو رہے ہوتے۔ ہم دوسروں کو تو بتاتے ہیں لیکن خود عمل نہیں کرتے۔ اب عمل پیرا ہونا کیسا ہے؟ اب دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، اپنے جو بزرگ ہیں ان کا ادب و احترام بتایا، والدین کے ادب و احترام پر روشنی ڈالی، کر کے بتایا۔ تو ہمیں یہ ساری چیزیں سیرت پہ پڑھنی چاہیے اور پھر اس پہ عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اور پھر دوسری بات، امام حسن مجتبیٰ جو ایک رسول اللہ کی سیرت کے منبع ہیں، ایک نچوڑ ہیں، اب ان کی ہستی کو ہم نے فالو کرنا ہے۔ کیسے فالو کریں گے؟ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ امام حسن مجتبیٰ کی ساری زندگی زہد و تقوی، عبادت میں، ورع میں، اور پھر ان کی ساری زندگی جو ہے وہ اللہ سے خوف کرتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے، سخاوت میں، اس کا تو بہت ساری چیزوں کا تو ذکر ہی نہیں ہو سکتا، ذکر ہی نہیں ہو سکتا۔ یعنی آپ کی حیات طیبہ اتنی خوبصورت زندگی ہے کہ اگر ہم ساری زندگی اس پر لکھنا چاہیں تو کامل نہیں لکھ سکتے۔ یعنی تاریخ میں شاید ہی ہم کوئی ان سے بڑا سخی دیکھیں۔ اگر کامل طور پہ ہم بیان کرنا چاہیں تو ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں کہ ہم ان کی سیرت کو جو ہے وہ اپنے الفاظ میں ڈال کے بیان کر سکتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ ان کی حیات طیبہ کو پڑھ کر عمل پیرا ہو کر جو ہے وہ ہمیں دکھانا چاہیے کہ ان کی حیات طیبہ کتنی خوبصورت حیات طیبہ ہے۔ کتنی خوبصورت باتیں علماء کرام نے کی اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زندگی اور ان کی سیرت کا نچوڑ پیش کیا۔ میں بھی اس گفتگو کو وہی اقبال کے دو بڑے معروف اور مارکہ آرا شعر ہیں امام حسن علیہ السلام کے بارے میں کہ آں یکے شم شبستان حرم، حافظ جمیعت خیر الامم، تا نشیند آتش پیکار و کین، تا نشیند آتش پیکار و کین، پشت پا زد بر سر تاج و نگین۔ اگر ہماری زندگی ان اشعار کا نمونہ بن جائے، امام حسن علیہ السلام نے ساری زندگی امت کو جمع کرنے کی کوشش کی، اور اس کوشش میں آپ نے ایک تاج کو، ایک تخت کو، ایک بہت بڑی مملکت کو، اقبال کہتے ہیں کہ پاؤں کی ٹھوکر مار دی۔ تو ہم بھی اپنی انا کو، ہم بھی اپنی رعونت کو، ہم بھی ایسی چیزوں کو جو مسلمانوں کے درمیان رفت پیدا کرتی ہیں،
امام حسن مجتبیٰ کی سیرت کو اپناتے ہوئے ختم کر دیں۔ آمین۔ اسی کے ساتھ ہم جو ہے وہ آج کے پروگرام کا اختتام کرنا چاہیں گے۔ اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کریں گے جن سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ عابدی صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیں گے۔ جاتے جاتے محسن رضا نقوی صاحب سے گزارش کہ وہ اختتامی کلام پیش کریں۔ دونوں کی شہادت کو ملی ایک ہی تاریخ، دونوں کی شہادت